तड़प ये इसके किस नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। वफ़ा मिस की और अहान भैया की शादी, उफ ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, ये सब क्या है। मैं ख़बर सुनकर खुश क्यों नहीं हूँ, कैसी बेचैनी हो रही है मुझे। तरहान अपने बेड पर सोचों में गुम बैठा था। कुछ सोचते हुए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वफ़ा की तस्वीर खोल ली। नरमी से उसके मुस्कुराती हुई तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। क्या मैं नहीं, उफ ये सब क्या है। तरहान ने घबरा कर फ़ोन साइड पर रखा और अपना सर थाम कर बैठ गया। तरहान यू ओके। आहान खामोशी से उसके रूम में आया। हाँ जी भैया, आई एम फाइन, तरहान ने खुद को संभालते हुए कहा। क्या बात है तरहान, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरी शादी की खबर सुनकर खुश नहीं हुए, जबकि मैं समझा था तुम बहुत खुश हो गए। आहान ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं खुश हूँ, बस वो अपसेट था। आप सब ने मुझसे ये बात छुपाई इसलिए। तरहान ने मुश्किल से बात बनाई। यार कसम से मेरी नीयत तुमसे छुपाना नहीं थी, बल्कि मैं तो जस्ट तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। आई एम सॉरी यार, आहान ने शर्मिंदगी से कहा। प्लीज़ भैया सॉरी तो ना कहें, बहुत मुबारक हो आपको, वफ़ा मिस बहुत अच्छी हैं, तरहान ने दुख से मुस्कुराते हुए कहा। वाकई है तो बहुत अच्छी, जब ही तो मेरे सड़ील भाई को भी इतना अच्छा बना दिया है कि मुस्कुराना सीख गया है। यार पता है मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की आए जिसके आने से घर में रौनक हो जाए, मम्मा के साथ बातें करे, तुम्हारा और बाबा का ख्याल रखे, मुझे मोहब्बत दे। और वफ़ा बिल्कुल ऐसी ही है, मुझे यकीन है वो हम सब का बहुत ख्याल रखेगी। आहा ने गुमसुम से लहजे में कहा। जी भैया वो ऐसी ही हैं। खैर मिस वफ़ा जानती थी कि आप, तरहान ने गहरा सांस लेकर पूछा। अरे नहीं वो जानती तो नहीं थी, हाँ मगर उसे अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। मुझे तो तुम जानते हो बिला वजह किसी से फ्री नहीं होता। वफ़ा से फ्री होने का मकसद यही था कि वह पहली मुलाकात में ही अच्छी लगी थी। फिर जब जाप वाली मिठाई देने गया था तब उससे पूछा था उसने, ना हाँ कि ना ही ना कि बस। मैं फिर मामा से डिस्कस किया और यह सब माशाल्लाह से तय हो गया। आहान ने मुस्कुराते हुए बताया। बहुत लकी हैं आप भैया, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तरहान ने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और आहान के सीने से लग गया। उसका दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। थैंक यू मेरी जान, तुम्हारी नाराज़गी देखकर मैं परेशान हो गया था, मगर शुक्र है तुम भी खुश हो। आहान ने प्यार से तरहान के बालों में हाथ फेरा। तरहान ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोका। भाई मैं कहता हूँ अगले साल मार्च में रख लें, नया साल आने में 2 ही माह रह गए हैं। खाने की मेज़ पर मौजूद शादी की तारीख पर तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बस तरहान ही खामोशी से अपना खाना खा रहा था, जैसे वो वहाँ मौजूद ना हो। तरहान के एग्ज़ाम्स भी तो हो सकते हैं, तुम्हें पता तो है, कभी भी डेट शीट आ जाती मैट्रिक क्लास की। सबीन आहान की बात को काटते हुए कहा। तरहान तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं? आहान ने तरहान को देखकर पूछा। जी क्या चीज़? तरहान अपनी ही सोचों में गुम था, ठीक से सुन नहीं सका। अरे कहाँ गुम रहते हो तुम? पूछ रहा हूँ एग्ज़ाम्स कब से हैं तुम्हारे, एनी आइडिया? आहान ने दोबारा पूछा। अभी कन्फर्म तो नहीं है, मे भी अप्रैल मई तक हो जाए, तरहान ने नवाला बनाते हुए कहा। तो ठीक है ना मामा, मार्च में करेंगे, इसकी मिस यहीं होंगी, तैयारी करवा देंगे इसकी। आहान ने सबीन को देखकर कहा। मेरे जज्बाती बच्चे, मार्च में शादी होगी तो बच्चा कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा, परेशान रहेगा वो, इसके पेपर्स के बाद रख लेते हैं। सबीन ने सुकून से कहा। नहीं मेरे पेपर्स का मसला नहीं है, आप लोग रख लें, मैं अपनी तैयारी खुद कर लूँगा। तरहान ने टूकते हुए कहा। लो बस मसला ही हल हो गया। मेरा भाई वैसे भी बहुत ज़हीन है और मामा मुझे पता है आप जानबूझकर मुझे तंग कर रही हैं। अब मार्च नहीं बल्कि फरवरी की कोई तारीख रखें, तरहान को और वक्त मिल जाएगा एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए।
لگتا ہے بہت جلدی ہے احان میاں آپ کو شادی کی، صدیقی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس جب کرنی ہے تو وقت پر کر لیں، احان نے گڑبڑا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بس بچو، دیکھ رہی ہوں میں تمہیں، بہت ہواؤں میں اڑنے لگے ہو۔ خیر اس اتوار کو جائیں گے تاریخ رکھنے، دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا تاریخ دیں گے۔ ترحان بیٹا تم بھی چلنا اس بار ساتھ۔ سبین نے گمسم سے بیٹھے ترحان سے کہا۔ نہیں، مجھے اس سنڈے عثمان کے پاس جانا ہے۔ ترحان اپنی پلیٹ پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا۔ ارے کھانا تو پورا کھا لو یار، احان نے کہا۔ بس بھیا اتنی ہی بھوک ہے، گڈ نائٹ، ترحان نے سنجیدگی سے کہا اور چلا گیا۔ کیسا بچہ ہے یہ، کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ لوگوں کے گھر شادی ہوتی ہے تو بچے خوشی سے تیاری کرواتے ہیں، اور ایک یہ بس ہر وقت منہ بنا کر رکھتا ہے۔ سبین نے اکتا کر کہا۔ ماما آپ کو پتہ تو ہے اس کی عادت کا، وہ کہاں شو کرتا ہے کہ خوش ہے یا اداس۔ مگر میں نے اس سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہا تھا وہ بہت خوش ہے اس فیصلے سے۔ احان نے سبین کو تسلی دی۔ انوکھا بچہ ہے ہمارا، سبین نے ہنس کر کہا۔ سب مسکرا کر دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ترحان یار کیا یہ سچ ہے مس تمہاری بھابھی بننے والی ہیں، عثمان نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ ترحان نے مختصر جواب دیا۔ واہ یار مس کتنی اچھی ہیں، تم تو لکی ہو، اتنی اچھی بھابھی ملیں گی، ورنہ میری بھابھی تو اف۔ عثمان کیا کانوں میں باتیں کر رہے ہو، مجھے بھی بتاؤ نا۔ وفا نے روم میں آتے ہی عثمان سے کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں مس، عثمان نے گھبرا کر کہا۔ مجھے پتہ ہے، یقیناً پوچھ رہے ہوگے کہ میری شادی ترحان کے بھائی سے ہو رہی ہے نا؟ وفا نے تیکھے انداز میں کہا۔ عثمان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ باز آ جاؤ تم، پوری لڑکیوں والی آتے ہیں تمہاری، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ وفا نے عثمان کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ مس میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ کتنا لکی ہے یہ آپ جیسی بھابھی اس کو ملیں گی، ورنہ آپ میری بھابھی کو تو جانتی ہی ہیں۔ عثمان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بری بات، اب تم شروع نہ ہو جانا ان کی برائیاں کرنے۔ چلو آپ بکس نکالو، پھر یہ باتیں کر لینا۔ وفا نے مصنوعی غصہ کیا۔ ویسے مس ترحان کے تو مزے آ گئے، یہ تو جب چاہے آپ سے پڑھنے آ جائے گا۔ عثمان نے بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو اب بھی جب چاہے آ سکتا ہے، ویسے بھی اس کا دماغ تمہاری طرح موٹا نہیں ہے، اسے ایک باری میں سب سمجھ آ جاتا ہے۔ مگر پتہ نہیں ترحان اس خبر سے خوش ہے کہ نہیں۔ ترحان جو بہت دیر سے ایک ہی جگہ نظر جمائے بیٹھا تھا، اپنے نام پر چونک کر وفا کو دیکھا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ مس پوچھ رہی ہیں تم خوش ہو اس بات سے کہ مس تمہاری بھابھی بننے والی ہیں؟ وفا کی جگہ عثمان نے پوچھا۔ بہت، ترحان نے سر جھکا کر کہا۔ واہ، بس مس میں اور ترحان آپ کی شادی میں فل بھنگڑا ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے ترحان، عثمان نے جوش سے کہا۔ وفا بھی مسکرانے لگی۔ مگر مجھے گھر جانا پلیز، ترحان نے گھبرا کر کہا۔ کیا ہوا ترحان، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وفا نے ترحان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ نہیں شاید ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں، کل آؤں گا۔ ترحان نے اپنی شرٹ کے کف سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور وفا کی بات سنے بنا چلا گیا۔ ترحان اس دن کے بعد سے وفا کے پاس پڑھنے نہیں گیا۔ عجیب بوجھل سی طبیعت رہنے لگی اس کی، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ سبین نے بہت اصرار کیا کہ ان کے ساتھ وفا کے گھر چلے تاکہ شادی کی تاریخ رکھ سکے، مگر وہ بہانہ بنا کر عثمان کے پاس چلا گیا۔ اب تک اس کا واحد دوست عثمان ہی بنا تھا، اس میں بھی عثمان کا ہی ہاتھ تھا کہ وہ ترحان کے رویے کو نظر انداز کر کے دوبارہ اس کے ساتھ دوستی کر لیتا تھا۔ شادی کی تاریخ 14 فروری ہی رکھ دی گئی۔ وفا کے زیادہ رشتہ دار پاکستان سے باہر تھے، ان کا آنا فروری میں ممکن تھا۔ احان کی تو گویا دلی مراد پوری ہو گئی۔ دوسری طرف ترحان وفا کے پاس ٹیوشن نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتا اور اکثر ہی چھٹی کر لیتا۔
پتہ نہیں کیوں وفا کو دیکھ کر اس کا دل بہت اداس ہو جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی اس اداسی کو دور کر کے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ سبین اور ترحان شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے ترحان پر زیادہ بوجھ نہیں تھے۔ ویسے بھی اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کہ خوش ہے یا اداس۔ وفا نے بھی یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ ترحان شاید شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ ترحان نے خود کو بہت سمجھایا اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گیا، اسی لیے آج بہت دن بعد وفا کے پاس پڑھنے چلا گیا۔ کیا بات ہے ترحان، اتنی چھٹیاں کیوں کر رہے ہو؟ بہت مصروف ہو بھائی کی شادی میں؟ وفا نے ترحان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا آنے کا۔ ترحان نے بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ مس ابھی اپنے بھائی کی شادی میں یہ اتنی چھٹیاں کر رہا ہے، جب اس کی اپنی ہوگی تب یہ کیا کرے گا؟ عثمان نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ وفا ہنسنے لگی۔ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ترحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ تمہارے لیے تو میں خود اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، دیکھنا، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ میں نہیں کروں گا شادی۔ ترحان کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ بہت مشکل سے اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کرنا عثمان، چلو اب بس تم بکس نکالو اور پڑھائی شروع کرو۔ وفا نے ترحان کو غصے سے آتا دیکھ کر فوراً بات بدلی۔ احان جو تاریخ طے ہونے کے بعد سے ہی وفا سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، آج آخرکار اسے بہانہ مل ہی گیا۔ ترحان کا پوچھنے وفا کے گھر پہنچ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ خالدہ کو دیکھتے ساتھ ہی احان نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام احان بیٹا، کیسے ہو؟ خالدہ نے شفقت سے احان کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، آپ بتائیں؟ الحمدللہ بیٹا ٹھیک ہوں۔ آپ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا، اتنا کیا شرمانا اپنے سسرال سے؟ خالدہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، بس مصروفیت ہی اتنی ہو گئی، اب تو ویسے ہی آنا جانا لگا رہے گا۔ احان نے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہو بیٹا، اندر آ جاؤ، خالدہ نے راستہ دیا۔ وہ آنٹی ترحان یہی ہے، اتنے دنوں سے ٹیوشن نہیں آ رہا تھا، اب گھر میں نہیں ملا تو میں پریشان ہو گیا، احان نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں بیٹا، وہ یہی ہے، بس اب تو اس کی چھٹی۔ بھیا آپ؟ ترحان نے احان کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، تمہارا ہی پوچھنے آیا تھا، احان نے ترحان کو دیکھ کر کہا۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، سوچا اسے کہیں آؤٹنگ پر لے جاؤں، ناراض ہے شاید مجھ سے؟ احان نے مسکرا کر کہا۔ ترحان نے حیران ہو کر آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں بیٹا، موسم تو اچھا ہے آج ویسے، خالدہ نے عثمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ لوگ بھی چلے نا ہمارے ساتھ آنٹی، احان نے ترحان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ نہیں بیٹا، میں تو نہیں جا سکتی، وفا کے بابا آنے والے ہیں، اگر وفا کو لے جانا ہے تو لے کر جا سکتے ہو، خالدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو، احان نے شرافت سے کہا۔ ترحان بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وفا لاؤنج میں کھڑے ہو کر چپکے سے احان کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی ترحان کی نظر پڑی، وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ارے مجھے کیا اعتراض ہوگا، میں بلاتی ہوں وفا کو۔ خالدہ اندر کی طرف جانے لگیں۔ وفا تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ وفا یہاں آؤ، احان اور ترحان آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ، خالدہ نے لاؤنج سے ہی اسے آواز دے کر بلایا۔ وفا گلاس ہاتھ میں لیے باہر آئی۔ جی ماما، کیا کہہ رہی ہیں؟ وفا نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ احان نے آگے ہو کر وفا کو دیکھا اور سر کے اشارے سے سلام کیا۔ یہ دونوں آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، تم بھی چلی جاؤ ساتھ، خالدہ نے دوبارہ کہا۔ ماما، آپ کے بنا میں نہیں جاؤں گی، وفا نے احان کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ احان نے ماتھے پر بال ڈال کر وفا کو دیکھا۔ ان سب میں ترحان کو سخت بوریت ہو رہی تھی، مگر وہ مروتاً خاموش کھڑا رہا۔ ارے تم کوئی بچی ہو، میرے بنا نہیں جا سکتی، تمہارے بابا آنے والے ہیں، ورنہ میں بھی چلتی۔ چلو جاؤ، شاباش، چادر لے آؤ۔
اوکے آپ کہہ رہی ہیں تو چلی جاتی ہوں۔ وفا شرارتاً ایک نظر احان پر ڈالی اور چادر لینے چلی گئی۔ آپ آگے بیٹھ جائیں مس، ترحان نے وفا کو کار کا پچھلا دروازہ کھولتے دیکھ کر کہا۔ نہیں ترحان تم بیٹھ جاؤ، اٹس اوکے، وفا نے مسکرا کر کہا۔ ترحان خاموشی سے آگے بیٹھ گیا۔ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے جانے کا تو بتا دیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ احان فرنٹ مرر وفا پر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص موڈ تو نہیں تھا مگر اب آ ہی گئی ہوں تو چلیں، وفا نے ایسے کہا جیسے احسان کیا ہو۔ بہت مہربانی آپ کی۔ ویسے آپ تو رشتہ پکا ہونے کے بعد سے ایسے چپ رہی ہیں جیسے میں کھا جاؤں گا، احان نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ ترحان خاموشی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگا۔ جی نہیں، میں کوئی چھپ وپ نہیں رہی، بہت مصروف ہوتی ہوں میں۔ وفا نے اپنی چادر سے نکلتے بالوں کو ٹھیک کیا۔ اوہو، چلیں آنا تو آپ نے میرے پاس ہی ہے، احان نے کی نکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ترحان کو اپنا آپ ان دونوں میں ایسا لگا جیسے کباب میں ہڈی ہو۔ معلوم ہے مجھے، آپ پلیز دھیان سے گاڑی چلائیں، وفا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ترحان ویسے تمہاری مس کے نخرے بہت ہیں یار، احان نے خاموشی سے بیٹھے ترحان کو مخاطب کیا۔ جی، ترحان نے بے دہانی میں کہا۔ کیا ترحان میں کب نخرے کیے میں نے؟ اور بائی دا وے ترحان تم سے کم نخرے ہیں میرے، وفا نے فوراً کہا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ بھیا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ترحان نے چونک کر پوچھا۔ یار آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ترحان، تم کہاں گم ہو؟ احان نے ترحان کو دیکھ کر کہا۔ میں تو یہی ہوں، بس ایسا لگ رہا ہے آپ دونوں کے بیچ ہڈی بنا ہوا ہوں، ترحان نے شرمندگی سے کہا۔ ایسا مت سوچو ترحان، تمہاری وجہ سے ہی تو میں آئی ہوں۔ سن لیا ترحان، اس کا مطلب میں ہی ہڈی بنا ہوا ہوں؟ واہ یار، اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں، احان نے افسوس سے کہا۔ سمپل سی بات ہے ترحان میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا دل تھوڑی توڑ سکتی ہوں، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو ہمارے دل کا کیا؟ احان اور وفا آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑنے لگے، جبکہ ترحان پھر سے اپنی دنیا میں گم ہو گیا۔ پلیز مجھے گول گپے کھانے ہی کھانے ہیں، مجھے آئس کریم سے زیادہ گول گپے پسند ہیں۔ وفا جیسے ہی آئس کریم شاپ کے پاس گول گپے کی شاپ دیکھی تو اسے رہا نہ گیا۔ اچھا جی، جو آپ کا حکم، ترحان تو یہ کھاتا ہی نہیں ہے، احان نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں کھاتا، آج کھا کر دیکھے، یہ پھر چھوڑے گا نہیں۔ چلو ترحان۔ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، عجیب سے لگتے ہیں، آپ لوگ کھائیں، میں گاڑی میں ویٹ کرتا ہوں۔ ترحان نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تم کچھ اور کھا لینا، وہاں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، احان نے اصرار کیا۔ تینوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ احان نے ترحان کے لیے فرنچ فرائز منگوا لیے، جبکہ اپنے اور وفا کے لیے گول گپے۔ ترحان ایک ٹرائی تو کرو، وفا نے ترحان کی طرف پلیٹ کی۔ مجھے نہیں پسند، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، عجیب، منہ میں بھی پورے نہیں آتے، ترحان نے اکتا کر کہا۔ لو یہی تو اس کا مزہ ہے، اچھا ایک تو لو نا، دیکھو ایسے کھانا ہے، وفا نے ایک پیس اٹھایا اور اسے گول گپے کے پانی میں بھگوتے ہوئے فوراً کھا لیا۔ اس نے اتنے اچھے سے کھایا کہ دونوں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، بچپن سے کھاتی آ رہی ہوں، بہت پریکٹس ہے، چلو ترحان اب تم بھی لو، وفا نے زبردستی اس کے ہاتھ میں ایک گول گپا پکڑایا۔ ترحان نے مدد طلب نظروں سے احان کو دیکھا۔ کھا لے یار، کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے اس میں جو پریشان ہو رہا ہے۔ احان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گول گپا کھایا، اسے دیکھ کر ترحان نے بھی ہمت کی اور وفا کے بتائے ہوئے طریقے سے کھانے لگا، مگر جیسے ہی اس نے وہ منہ میں ڈالا تو اس کے کھٹے پانی سے ترحان کو ایک دم کھانسی لگ گئی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ وفا اور احان پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ترحان پانی پیو، احان نے اسے پانی کی بوتل دی۔
ترہان نے بہت مشکل سے ایک گونٹ بھرا۔ کیا ہے یہ مس، کیسی چیزیں پسند ہیں آپ کو؟ ترہان نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اب تو میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کیسی چیزیں پسند ہیں مجھے۔ وفا نے احان کو دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ احان نے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا اب تم مت کھانا، تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ، وفا نے ترہان کو دیکھ کر کہا۔ ترہان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ واپسی کے سفر میں بھی احان اور ترہان کی نوک جھوک چلتی رہی، جسے ترہان بالکل اگنور کیے بیٹھا رہا۔ اس دن کے بعد سے ترہان نے وفا کے پاس ٹیوشن جانا تقریباً چھوڑ ہی دیا۔ اپنی کیفیت سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک یہی حال تھا، جبکہ وفا نے اس سے بہت بار فون کر کے پوچھا بھی، بس وہ ٹال دیتا۔ وفا نے آخر کار احان سے بات کی۔ تم ٹیوشن کیوں نہیں جا رہے یار، کیا ہو گیا؟ احان نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ بس بھیا میں نے سوچا ہے کہ کوئی اکیڈمی جوائن کر لوں، ویسے بھی مس اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، پھر شادی میں وہ چھٹیاں دیں گی، میرا بہت لاس ہوگا۔ میں نے ایک اکیڈمی دیکھی ہے، عثمان بھی میرے ساتھ وہیں ایڈمیشن لینے کے لیے مان گیا ہے۔ ترہان نے تفصیل بتائی۔ یار شادی کی چھٹی تو تم بھی کرو گے نا، ظاہر ہے تمہارے بھائی کی شادی ہے، پھر وہ یہاں آ کر تمہیں سارا کورس کور کروا دے گی، اور ابھی تو ٹائم ہے شادی میں۔ عثمان کو بھی وہ پڑھا رہی ہے میٹرک کلاس، اس کے بعد کہیں اور ایڈمیشن لے لینا۔ یوں بیچ میں لوگے تو کون سی اکیڈمی کور کروائے گی، کوئی فضول سی اکیڈمی ہوگی۔ احان نے سمجھایا۔ نہیں بھیا بہت اچھی اکیڈمی ہے، بے شک آپ خود جا کر دیکھ لینا۔ پلیز بھیا میں اب مس وفا سے نہیں پڑھ سکتا، ترہان نے خوف سے کہا۔ کیوں ترہان، کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ احان نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں تو وہ کیوں کہیں گی مجھے کچھ، بس ویسے ہی، پلیز بھیا مجھے کرنے دیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ ترہان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میں کل جاؤں گا تمہارے ساتھ وہ اکیڈمی دیکھنے، احان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ترہان کا وفا کے پاس نہ جانا اسے الجھا گیا۔ بھیا مس کو بہانہ بنا دیں میری طرف سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے بتاؤں، آپ کوئی اچھا سا بہانہ بنا کر منع کر دیں۔ ترہان اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد سب شادی کی تیاریوں میں ایسا مصروف ہوئے کہ ترہان کے بدلتے رویے کو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا، بس اکیڈمی جاتا یا پھر اپنے روم میں رہتا۔ زبردستی احان نے اسے شادی کے لیے کپڑے خرید کر دیے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ترہان کے اندر ایک عجیب سی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں تو وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، مگر اب وہ کسی سے نہ خفا ہوتا، نہ ہی کسی بات کی ضد کرتا۔ ان تمام دنوں میں ترہان کا دل کرتا وفا کے پاس جائے، اسے ایک نظر دیکھ لے، مگر خود کو سمجھا کر روک لیتا۔ وفا نے بہت کوششیں کیں کہ ترہان سے بات کرے، مگر وہ اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر بس میسج کر دیتا۔ آج احان کی بارات تھی، گھر میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سبین کب سے ترہان کو آوازیں دے رہی تھیں، مگر اپنے روم میں کانوں پر تکیہ رکھے لیٹا تھا۔ کیا ہوا ماما، پریشان کیوں ہیں؟ احان نے سبین سے پوچھا۔ میں ترہان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، دیکھو آج بارات ہے، مگر مجال ہے یہ اپنا موڈ خود سے ٹھیک کر لے، صبح سے اپنے روم میں بند باہر آ کر کام میں ہی مدد کروا دیتا ہے، تمہاری پھپھو 1000 دفعہ اس کا پوچھ چکی ہیں، بس اب وہ مجھ سے ڈانٹ کھائے گا۔ سبین نے غصے سے کہا۔ ریلیکس ماما، میں بھی نوٹ کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ کچھ پریشان ہے، ہم مل کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، پلیز آج کے دن آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی۔ احان سبین کو کندھوں سے تھامے ترہان کے روم میں لے گیا۔ ترہان اسی طرح اندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ترہان کیا ہوا ہے میرے بھائی، اٹھ کے بیٹھو، شاباش۔ اس نے ترہان کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ ترہان یار ٹائم کم ہے، مجھے تیار بھی ہونا ہے، تم بھی اپنے کپڑے چینج کرو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ احان نے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے، تم میری شادی میں خوش نہیں ہو کیا؟ مجھے بتا
بتا دو ترحان کیا بات ہے؟ احان نے محبت سے اس کے بال سیٹ کیے۔ سبین سنجیدگی سے ترحان کو دیکھنے لگی۔ نہیں بس اتنا شور ہے گھر میں، دل گھبرا رہا ہے میرا۔ ترحان نے بہانہ بنایا۔ یار شادی والے گھر میں اتنا شور تو ہوتا ہی ہے۔ کیا بات ہے، تم میری شادی سے خوش نہیں ہو؟ احان نے گہری نظروں سے ترحان کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے ترحان کا دل کیا وہ سب بتا دے جو وہ محسوس کرتا ہے۔ نہیں بھیا، ویسے ہی سوچتا ہوں اب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ مجھے ویسا پیار اور توجہ نہیں دیں گے، آپ کے اپنے بچے ہو جائیں گے۔ ترحان نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بنائی۔ احان نے مسکرا کر سبین کو دیکھا، وہ بھی مسکرانے لگی۔ پاگل، تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو میرے بھائی کو اس دن سے یہ بات پریشان کر رہی ہے۔ ادھر احان نے اسے زور سے گلے لگایا۔ تمہاری جگہ میری اپنی اولاد بھی نہیں لے سکتی، بس اب آپ سے اداس مت ہونا۔ تمہیں اس طرح دیکھ کر میں بھی خوش نہیں ہو پاتا۔ احان نے ترحان کو کے گہنے بالوں پر بوسہ دیا۔ سبین نے دونوں کی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتاری۔ اللہ تم دونوں کی محبت اسی طرح رکھے۔ ترحان بیٹا اب بڑے ہو جاؤ، بہت اچھا بچہ ہے میرا۔ چلو اٹھو، اپنے کپڑے بدلو اور سب سے ملو، سب بلا رہے ہیں تمہیں۔ سبین نے بھی پیار سے ترحان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ترحان نے ہاں میں سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ ارے ہاں ترحان، تم ڈرائیور کے ساتھ اپنی مس کو پارلر سے پک کرنے چلے جانا۔ ایکچولی انکل بھی بہت مصروف ہیں، میں نے آنٹی کو کہہ دیا تھا کہ ترحان پک کر لے گا وفا کو۔ احان نے سبین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کوئی بات نہیں، پھر تو ترحان تم اور جلدی کرو، سبین نے ترحان سے کہا۔ وہ اپنے کپڑے نکالتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ ترحان ڈرائیور کے ساتھ وقت پر وفا کو لینے پارلر پہنچ گیا۔ پہنچتے ساتھ ہی اس نے وفا کو کال کی۔ وہ بس باہر ہی آ رہی تھی۔ وہ گاڑی ایک سائڈ پر کروا کر خود پارلر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وفا نے باہر آنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وفا اور اس کے ساتھ اس کی دوست اس کا لہنگا سنبھالے باہر آئیں۔ ترحان کی نظریں پہلے ہی دروازے کی طرف تھیں۔ جیسے ہی وفا پر نظر پڑی تو وہ اپنی نظر پلٹنا ہی بھول گیا۔ اتنے دن بعد وفا کو دیکھنا، وہ بھی اس روم میں۔ ترحان بس گمسم سا کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ کون ہے تمہارا دیور وفا؟ وفا کے دوست نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور رہا، لگتا ہے مجھے پہچان نہیں پا رہا، یہ جب ہی ایسے دیکھ رہا ہے۔ رکو، وفا نے ترحان کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ترحان گاڑی یہاں لاؤ۔ وفا کی چوڑیوں کا شور سن کر ترحان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ فوراً سر جھٹک کر ڈرائیور کے پاس گیا اور گاڑی وفا کے پاس لے جانے کو کہا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وفا نے ترحان کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت اچھی، ترحان نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس مہک، میرا کلچ تو پکڑ لو، وفا نے اپنی دوست سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ترحان بھی گہرا سانس لیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی حال کے راستے پر چلنے لگی، مگر زندگی کس راستے پر چلے گی اس بات سے ابھی تک سب ہی انجان تھے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔